من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله الله والله والله الله والله والله الله والله الله. کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. میرے مولا مولا اللہ 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 واللہ 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 اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ. حسبی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا لا لا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بولو نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا مولا اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ 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 بس اللہ
वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सानी ना कोई मेरे सोने नबी लजपाल दा सानी ना कोई मेरे सोने नबी लजपाल दा लब के ले आवा किथों लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सरकार दी आमद दिलदार दी आमद आका दी आमद दादा दी आमद सोने दी आमद प्यारे दी आमद सब मिलकर बोलो मरहबा सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार सोना आया ये सजे गए गलियां बाजार मरहबा मरहबा नबी मरहबा मरहबा नबी मरहबा मरहबा नबी मरहबा मरहबा मिलाद मनाया कर मिलाद मनाया कर मिलाद मनाया कर रंग लग जावणगे मिलाद मनाया कर तेनू रंग लग जावणगे ताका दे गाया कर तेनू रंग लग जावणगे सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण वे सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण वे चुम्मा अखियां नू लाया कर तेनू रंग लग जावणगे चुम्मा अखियां नू लाया कर तेनू रंग लग जावणगे मिलाद मनाया कर तेनू रंग लग जावणगे ताका दे गाया कर तेनू रंग लग जावणगे पंज तंदी निस्बत विच कई राज पोशीदा ने पंज तंदी निस्बत विच कई राज पोशीदा ने नारा हैदरी लाया कर तेनू रंग लग जावणगे नारा हैदरी लाया कर तेनू रंग लग जावणगे मिलाद मनाया कर तेनू रंग लग जावणगे ताका दे गाया कर तेनू रंग लग जावणगे प्यार दा रिश्ता हर साल निभाना है प्यार दा रिश्ता हर साल निभाना है जश्न मिलाद असा गज वज के मनाना है जश्न मिलाद असा गज वज के मनाना है मंगिए की रब तो हुण थोड़ नहीं कोई लोगों माल ते दौलत दी सानू लोड़ नहीं कोई लोगों मिल गया प्यार उदा मिल गया प्यार उदा की होर कमाना है मिल गया प्यार उदा की होर कमाना है जश्न मिलाद असा गज वज के मना
असा गज वज के मनाना है। लोकी विक जांदे ऐ शान भी ओदी ए, लोकी विक जांदे ऐ शान भी ओदी वे, जिंद दी कोई गल नहीं ऐ जान भी ओदी वे, सब कुछ असा मदनी, सब कुछ असा मदनी, आका तो लुटाउणा है, सब कुछ असा मदनी, आका तो लुटाउणा है। जश्न मिलाद असा गज वज के मनाना है। जश्न मिलाद असा गज वज के मनाना है। सोना माही आ गया, सोना माही आ गया, सोना माही आ गया, सोना माही आ गया। आज आशिकाने, आज आशिकाने, आज आशिकाने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया, के आमिना दा लाल आ गया। ताइयों गलियां गलियां, ताइयों गलियां बाजार सजाए के आमिना दा लाल आ गया, के आमिना दा लाल आ गया। खैर कर्मा दी जोली विच पाइए, तेरी रब ने हलीमा सुन लईए, ओ तेरी रब ने हलीमा सुन लईए, तेरे घर डेरे हो, तेरे घर डेरे हुरान लाए। के आमिना दा लाल आ गया, के आमिना दा लाल आ गया। आज आशिकाने, आज आशिकाने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया, के आमिना दा लाल आ गया। सोना आया है ते दुख मुक गए ने, किथे जाके हनेरे लुक गए ने, हो किथे जाके हनेरे लुक गए ने, अज हर पासे नूर ने छाए। के आमिना दा लाल आ गया, के आमिना दा लाल आ गया। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एवो जे या कोई, यार एवो जे या कोई रब ने बनाया नहीं। सोना आया ते सजे गए गलियां बाजार, सोना आया ते सजे गए गलियां बाजार, सोना आया ते सजे गए गलियां बाजार। सरकार दी आमद, दिलदार दी आमद, आका दी आमद, दादा दी आमद, सोने दी आमद, प्यारे दी आमद, सब मिलकर बोलो मरहबा। अब उनके लिए भी रहमत है, एक तो इस लिहाज से कि उन्हें वजूद मिला है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिला है, और फिर उन्हें आज भी उनके लिए रहमत का दरवाजा खुला है कि वो भी अल्लाह को एक माने, वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, तो वो भी जन्नती बन जाए। उनके लिए ये आज भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा सहारा है उन लोगों के लिए, और बहुत बड़ी रहमत है कि जिसका दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ, इंसान के लिए दरवाज़ा खुला है कि वो उम्मत दावत से निकलकर उम्मत इजाबत के अंदर दाखिल हो जाए। ये अल्लाह फरमाता है कि हमने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। जिन्होंने कलमा पढ़ा अब उनके लिए आगे रहमत के और दरवाजे खुले, अहकाम शरीयत को मानने के लिहाज से, तकवा और तहारत और दर्जात के लिहाज से ये आगे मुसलसल उस रहमत से फैज़याब हो रहे हैं, और रोज़ाना इनको नई रहमत मिलती है। और दूसरी तरफ जो अभी तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, उनके लिए रहमत पहले नंबर पे ये है कि वो सरकार को नबी माने। उनके लिए ये जो दावत है ये रहमत है। उन्हें ये कहना कि तुम जन्नत चाहते हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, ये उनके लिए रहमत है। और इस बेस पर फिर जब वो कलमा पढ़ेंगे
تو پھر آگے کروڑوں رحمتوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھل جائیں گے. اور اگر وہ ساری عمر یوں گزار دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ہٹ دھرم بنتے ہیں، ضدی بنتے ہیں، منکر بنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اب ان کے حق میں رحمت بخشش کے ضمن میں نہیں ہوگی. وہ اب جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سرکار جب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تو کچھ انہیں بھی مل جائے. ان کے لیے رحمت تھی لیکن خود انہوں نے اپنا حصہ ضائع کیا اور کلمہ نہ پڑھ کے دائمی طور پر جہنمی بنے. تو اس بنیاد پر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے لیے رحمت کا جو مطلب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مطلب، اولین مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ سرکار کا کلمہ پڑھ لیں. انہیں کوئی روک نہیں رہا بلکہ انہیں بلایا جا رہا ہے، اور اتنا بلایا جا رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی شخص اگر میرا کلمہ پڑھے، یعنی پہلے یہودی تھا اور پھر اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، یا پہلے کرسچن تھا اور پھر اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام غیر مسلموں کے مقابلے میں ایمان لانے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر ملے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ پہلے مجوسی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو اور کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنے سے گناہ اس کے بھی سب بخشے جائیں گے، جنتی وہ بھی بنے گا، لیکن اس کا ایمان سنگل ہوگا. اور جو اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو کلمہ پڑھے، تو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے ڈبل ایمان کی شان دے گا. کیوں؟ آمانا بنبیہ و آمانا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان اس کا قبول ہوا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، ابھی جو ہم نبیوں کے بھی نبی ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے. تو کلمہ پڑھنے والے نے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور اپنے نبی کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تو ڈبل ایمان مل گیا. اور اگر اس نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا اور سرکار کا کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو پھر ڈبل کافر ہوا کہ اپنے نبی پر جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کا امتی ہوں، وہ بھی غلط ہے. کہ اگر دعویٰ ہے تو پھر ان کے حکم پہ عمل کر کے سرکار کو نبی کیوں نہیں مانا. تو اس بنیاد پر یعنی یہ ڈبل رحمت ہے اہل کتاب کے لیے اس ضمن میں کہ وہ کلمہ پڑھیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کئی قسم کی آسائشیں موجود ہیں، مگر ایسی کوئی صورتحال ان کے لیے رکھنا کہ جس سے وہ اپنے کفر پر پکے ہوں اور انہیں یہ سوچ ہی نہ آئے کہ ہم امت مصطفیٰ میں داخل ہو جائیں. ایسے رویے کو ان کے ساتھ شریعت نے رحمت نہیں قرار دیا، بلکہ ایسا رویہ جو ان کے ساتھ رکھے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ محسوس ہی نہ کریں کہ ہم ذلیل لوگ ہیں. عزت تب ملنی ہے جب ہم نے مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھنا ہے. تو یہ انہیں احساس دلاتے رہنا کہ تم بڑے محروم ہو، تمہاری عزت نہیں، عزت تب ملے گی جب کلمہ پڑھو گے. تو یہ سرکار کی شریعت کی ان کے لیے رحمت ہے. اور اگر وہ ہوں کفر میں اور آپ انہیں عزت دیں تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ انہیں ان کے کفر پر پکا کر رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی تم بڑے معزز ہو. تو اب تمہیں بھی شریعت کی خلاف ورزی کی سزا ہوگی کہ تم نے ان کو جھنجھوڑنا تھا کہ وہ کفر سے نکلتے ایمان میں آتے، اور تم نے تو ان کا کفر پکا کیا کہ جہاں وہ تھے وہیں رہیں. تو اس بنیاد پر یعنی یہ رحمت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے ہے، پھر سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے انسانوں میں سے
سب سے بڑھ کے خاص کر مسلمانوں کے لیے ہے، اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ جہنم سے نکل کے جنت میں آ سکتے ہیں، وہ بلند درجے پا سکتے ہیں۔ مگر اس رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کفر پر پکا کرنے کے لیے کہا جائے کہ تم بھی بڑے عظیم لوگ ہو، معظم اور بڑے باوقار لوگ ہو، کیونکہ ایسے لفظ بولنے سے ان کا کفر پکا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ کہنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور وہ تو پہلے ہی محروم ہیں اور اپنی اس گمراہی میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابن عمر انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے ذمیوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی بھی ذمی پر ظلم نہ کیا جائے، یہ بھی رحمت ہے کہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو مارا، اس کا مال چھینا، اس کا خون بہایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں اس ذمی کی طرف سے کھڑا ہو کے اس کا حق مانگوں گا، اس پر ظلم کیوں کیا گیا۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صحابہ نے یہ پڑھا، تو صحابہ کہتے ہیں ذمی پہ ظلم حرام ہے، مگر انہیں ذلیل کرنا اور ذلت کا احساس دلانا یہ حکم قرآن ہے۔ یعنی ان دو باتوں میں فرق ہے کہ ذمی پہ ظلم نہیں، لیکن ذمی کو جھنجھوڑا جائے گا، اسے احساس دلایا جائے گا کہ تو اس طبقے میں نہیں ہے جن کے لیے عزت کا اعلان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت مومنین کی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی عزت ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید کے 10ویں پارے میں جب ذمی کے احکام بیان کیے گئے، تو چونکہ ذمی والا جو آپشن ہے وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک ہے، جب وہ آ گئے تو اس کے بعد ذمی والی سیٹ ختم ہو جائے گی۔ آج اہل کتاب میں سے جب کوئی علاقہ مسلمان فتح کریں اور اہل کتاب کلمہ نہ پڑھیں ہمارے والا، اپنے کلمے پر رہیں، تو ہمارا دین کہتا ہے انہیں اسی حالت میں قبول کر لو، لیکن یہ تمہارے ذمی بنے، حربی نہ ہوں، یہ تمہارا راج مانے، حکومت تمہاری مانے، اقتدار تمہارا مانے، اگرچہ اپنے مذہب پہ رہیں، شرائط قبول کر لیں، ان کو کچھ نہ کہو، جان ان کی محفوظ ہوگی۔ یہ ذمی بنتا ہے صرف اہل کتاب میں سے، اگر ہندو ہے، سکھ ہے، دوسرا، اور وہاں جب جہاد ہوتا ہے تو پھر دو ہی چیزیں، یا کلمہ پڑھو یا سر اتارا جائے گا۔ یہ جو ذمی بننے کا آپشن باقی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک، جب وہ آئیں گے تو اس وقت اہل کتاب کے لیے بھی دو ہی چیزیں ہوں گی کہ یا ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سرکار کی شریعت کا حصہ وہ ہے جو امام مہدی آ کے نافذ کریں گے۔ آج ذمی کے لیے اہل کتاب میں سے جو ہے اس کے لیے آج یہ آپشن ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر بھی اگر تمہارا وہ نظام مانتا ہے تو تم اس کے لیے رحمت کا صاحبان بنا دو، اس کے جان مال کی حفاظت کرو، مگر اسے احساس دلاؤ کہ جب وہ جزیہ دے، اور جزیہ دیتے وقت اسے محسوس ہو کہ اس کی اہانت ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ جزیہ دیں ایدم وہم صاغرون، اس حالت میں جزیہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں۔
صاغر کہتے ہیں ذلت والے کو، وہ ذلیل ہو کے جزیہ دیں، یعنی اہل کتاب کے علاوہ کے لیے تو ذمہ ہے ہی نہیں، اہل کتاب کے لیے ذمہ ہے، وہ جزیہ کے عوض میں ہے۔ جزیہ ماہانہ یا سالانہ جو رقم انہوں نے حکومت اسلامی کو ادا کرنی ہے، ادا کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ اکڑ کے آئیں اور پیسوں کا شاپر سامنے اس طرح رکھ دیں۔ صاغرون کا مطلب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا گورنر بیٹھا ہو کرسی پہ اور ذمی نیچے آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا جزیہ پیش کرے اور مسلمانوں کا گورنر اس کی گردن پہ تلوار رکھے اور پھر ایک ہاتھ سے جزیہ وصول کرے۔ یہ کیوں کرے؟ کہ قرآن پہ عمل ہو جائے، وہم صاغرون پہ عمل ہو، جو اللہ کا قرآن ہے، جسے نہ تو کوئی تنگ نظر کہہ سکتا ہے، نہ اس کو نیرو مائنڈڈ کہہ سکتا ہے۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ اقلیات میں سے، مینارٹیز میں سے جو ذمی کے حکم میں آتے ہیں، نہ تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے اور نہ انہیں اس ذلت کا احساس کرایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں ایسے بھی نام نہاد سکالر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان کو اپنے برابر کرسیوں پہ بٹھایا، عزت دی اور منحرف اور بدلی ہوئی کتابوں کو قرآن کے ساتھ رکھا، تو جس سے ان کا کفر پکا ہوا کہ ہم اگر کلمہ نہیں بھی پڑھتے ہم تو پھر بھی عزت والے ہیں، ہم اگر یہ دین نہیں مانتے تو ہم تو ڈائریکٹ عزت والے ہیں۔ یہ طریقہ، یہ رحمت نہیں ان کے لیے، یہ ان سے زیادتی ہے اور کرنے والا بھی مجرم ہے کہ جس طبقے کو جھنجھوڑنا تھا کہ تم ذلیل ہو، عزت تب ملے گی جب ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھا جائے گا، تو اس کو مسلمانوں کی ہم پلہ بنایا جا رہا ہے اور اس منحرف کتاب کو، اصل تو جو کتاب کلام الہی تھا اس کی تو کیا شان ہے، لیکن جو بدلا ہوا مجموعہ ہے آخر وہ تو قرآن کی ایک آیت کے ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر یہ جو کنسپٹ ہے رحمت کا، جو آج کچھ نام نہاد سکالرز جو لبرل ہیں یا یہود و نصارہ کی آغوش میں بیٹھ کر بظاہر اسلام کا کام کر رہے ہیں، یہ سب اسلام کی ان احکام سے منحرف ہیں کہ جو اصل میں اسلام نے اس سلسلہ میں رکھے ہیں۔ اب دیکھو تفسیر ابن کثیر میں یا ایسے دیگر بہت سے ماخذ ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں جن پر ذمیوں سے دستخط کروائے گئے تھے کہ یہ شرائط ہیں جو کہیں 26 ہیں، کہیں 36 ہیں، ان پر عمل کرو گے تو پھر ہمارے ملک میں رہو گے، پھر تم ہمارے ذمی ہو، جان مال ہر چیز کی حفاظت ہے، لیکن پھر بھی عزت نہیں دی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، ذلت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ان شرائط کے اندر بھی لکھا ہے، اور وہ شرائط چونکہ ماخوذ ہیں حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کرسچن یا یہودی کو تم گلی میں ملو، یعنی وہ آگے سے آ جائے، تم جا رہے ہو، اس کو کراس کرنا چاہو، تو پھر فرمایا اس کا حق نہیں کہ وہ گلی کے سنٹر میں چلے، سنٹر چلنا ہے عزت والوں کے لیے، فَتَّرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، فرمایا اس کو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داعي لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمت للعالمین ہو اور شفیع المذنبین ہو فضل رب سے کیا نہیں ہو بعد رب کے بس تمہیں ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاکونی کے وقت آنا جلوہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے قدموں میں سلانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد مولانا محمد وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع انني ببحر هم مغرق خذني سبيل النجاة اللهم اغفر لي وارحمني واعفني وارزقني اللهم اني اسالك حبك من يحبك والعمل الذي يبلغني قاسم الانوار دربار خدا مسلم طلاب رشک خدا ایک طالب نے اس لیے تو ہم بھی یا طلب یابی سے دربار خدا یا الہی خستہ حالم رحم برحال ما اتقاد حرم کا فضیلت نیست استوالی بشرا تو آتم قلیل واسو عالم کثیر وفار کل زمین بحر صاحب المدى اسکرم ممور دارت منور قلبی ما استفیلی انبیاء اولیاء اسکیاء استفیلی حضرت بشیر احمد اللہ حضور استفیلی حضرت بشیر احمد اللہ حضور استفیلی حضرت بشیر احمد اللہ حضور وہ کشود مسند نشید نعائب قدر قرآن یا اللہ یا میرے مالک یا مالک کل یا رب العالمین یا رحمت للعالمین یا رحم الراحمین یا الہی ہم سب دوستوں کا یہاں پر تیرے پیارے پیارے محبوب حضور پرنور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا یہاں سے دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں رجائی الہی ان کا سفر کی عدت و گرمی کی شدت برداشت کر کے پہنچنا یہاں میرے مالک جو قرآن پاک پڑھا گیا جو ذکر اذکار ہوا جو نعت شریف پڑھی گئی درود اسلام کا نذرانہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا
جو طعام کا بندوبست کیا گیا، جو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت برسات کی خوشی میں جو کیک کا انتظام کیا گیا، یا الہی تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، تبارکتاً، محبتاً آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جنت سے تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا الہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا میرے مالک جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء کربلا، امہات آقا کریم علیہ السلام کے باوجدار بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مطہرین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا میرے مالک تمام سلاسل کے اولیاء اللہ بالخصوص پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول۔ یا میرے مالک روئے زمین سے جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، مرد اور بچے بالخصوص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، سب کی روح کو صالح ثواب کے لیے پیش کرتے قبول فرما۔ یا میرے مالک ہر قسم کی دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی بیماری سے دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت شفاء کلی عطا فرما۔ یا میرے مالک ہر قسم کی دکھ تکالیف پریشانیاں دور فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ یا میرے مالک شر نفس، شر شیطان، شر دنیا، شر شریر سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا۔ یا میرے مالک ہر قسم کی قلت ذلت سے محفوظ فرما۔ یا میرے مالک جان، مال، اولاد، کاروبار میں برکت عطا فرما، جائے مسافر خیر فرما۔ یا میرے مالک 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، جو دوست احباب رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا الہی مناسب رشتے عطا فرما۔ یا میرے مالک ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا میرے مالک میرے ملک کی خیر فرما۔ یا میرے مالک امت مسلمہ مصائب عالم کا شکار ہے، یا الہی عالم غیب سے مدد فرما۔ یا الہی پاکستان کو محب الوطن لیڈر عطا فرما، پاکستان پہ رحم فرما۔ یا میرے مالک عالم اسلام پہ رحم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا میرے مالک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سزاوار ہیں، کمینے ہیں، لبڑے تبڑے ہیں، بہت کمزور ہیں، یا میرے مالک ہمیں معاف فرما، یا میرے مالک ہمیں معاف فرما، یا میرے مالک ہمیں معاف فرما، یا میرے مالک ہماری ہر طرح کی صغیرہ کبیرہ کردہ نہ کردہ گناہ معاف فرما، یا میرے مالک ہمیں معاف فرما، یا میرے مالک عشق مصطفیٰ سے سلامت عطا فرما، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشق مرشد عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے نور علیہ نور فرما، یا الہی آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے کرنا، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، قلب شہید عطا فرما۔ یا میرے مالک تو بڑا ہی رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ یا میرے مالک کے دوست احباب جہاں پر موجود ہیں، یا الہی جو نیک دلی خواہشات لے کر آئے ہوئے ہیں، یا الہی سب کی نیک دلی خواہشیں دور فرما، سب کی مشکلات دور فرما۔ یا میرے مالک جو دوست مجھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا الہی میں سب کا نام نہیں لے سکتا، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا میرے مالک میری والدہ بیمار ہے اور میری بھتیجی ہاسپٹل میں داخل ہے، شفایت مندی عطا فرما، فضل فرما۔ حاضرین محفل کی جائزہ جتنے بھی عزیز و کار دوست احباب خود بیمار ہیں، یا الہی صحت کاملہ۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ظفر صاحب ان کی چاند دن کا بلند آپ عطا فرما دیں، یا الہی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان پہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا میرے مالک دکھاتے مکہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ یا الہی ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث ہے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باعث ہے۔ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ فضل فرما، ہم پہ کرم فرما۔ یا الہی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہی مستجاب الدعا بنا، اپنی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، نیکوکار اسلاف میں شامل فرما۔ یا الہی حاضرین محفل کی ہر طرح کی مشکلات دور فرما۔ میری ایک دوست کی بیٹی بیمار ہے کافی عرصے سے، یا الہی شفا کلیہ فرما، یا الہی سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما، سب کی خیر۔ یا الہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ
سب یہاں سے جب جائیں تو جھولیاں بھر کر جائیں، بامراد لوٹیں۔ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہزار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد